बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना का सामना कर रही है और पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि कोरोना के केसेस की तादाद में जिस तरह से इजाफा और उसके बाद पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तो इसका नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार बजट भी पेश किया गया और इसको कोरोना बजट का नाम दिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम कोरोना बजट का नाम देने के साथ साथ हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि ये रिलीफ बजट है और इस पर भी बहुत बहस होती रही कि ये किस तरह से रिलीफ बजट है। आम आदमी को तो ज़्यादा बाकायदा तौर पर ज़्यादा महंगाई उसके लिए हो जाएगी, महंगाई की चक्की में पहले ही आम आदमी पिस रहा है। इस पर तो ओवरऑल हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस बजट के बाद क्या सिचुएशन रहेगी और ख़ास तौर पर कोरोना की वजह से पाकिस्तान में सनत और तिजारत का शोबा कितना मुतासर हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से हम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि उसको उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता। वफाकी हुकूमत इख्तियारात नहीं देती, वफाकी हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है वो वहाँ पर जिस पार्टी की मर्जी हुकूमत हो और वफाक में भी जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उस तरह से इख्तियारात नहीं दिए जाते और वहाँ पर हमारा अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो भी पूरे पाकिस्तान की निस्बत सबसे ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब शुरू से ही ये बात करते आए हैं कि हम लोग टूरिज़म पर तवज्जो दे रहे हैं, सैर व सियाहत पर तवज्जो दे रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल इलाका है, लैंडस्केप के हवाले से बहुत खूबसूरत इलाका है और टूरिज़म का शोबा मुतासर हुआ है। जब टूरिज़म का शोबा मुतासर होता है तो यकीनी तौर पर वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इफेक्ट करता है। तो हम इस पर बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत कितनी मुतासर हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में वो लोग जिनका रोज़गार टूरिज़म से वाबस्ता था और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो लोग अपनी जो इनहेरिटेड चीज़ें थी उनको तैयार करते थे उससे कितना मुतासर हुए हैं और ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है और पूरे पाकिस्तान में सनत और तिजारत की क्या सिचुएशन है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI और उनके साथ ही मौजूद हैं मोहम्मद अली कायद साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा, हम गिलगित बल्तिस्तान पर आते हैं, स्पेसिफिकली गिलगित के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आपसे मैं ओवरऑल एक सिनेरियो लेना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से मुआशी तौर पर पूरी दुनिया मुतासर हुई है, पूरी दुनिया की मईशत नीचे चली गई। किसी भी मुल्क की मईशत जो है वो तिजारत और सनत के साथ रिलेट करती है। अगर उस मुल्क की ट्रेड अच्छी होगी, ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा तो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इकनॉमिकली तरक्की करता है। कोरोना की वजह से पाकिस्तान कितना मुतासर हुआ और कोरोना से पहले क्या सिचुएशन थी यहाँ पर सनत और तिजारत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा साहब। गुजारिश जनाब ये है कि मुल्की मईशत पूरी दुनिया की मईशत इस दफ़ा जो है वो कोरोना की वजह से बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वो भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी इकानमी भी है वो भी जो है दिन ब दिन बैठती जा रही है और इसके सर्वाइव होने के चांस नज़र नहीं आते, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि चाइना जैसे मुल्क में इसने दोबारा अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। और इसके लिए तो देखें एक लॉन्ग टर्म ये वबा जो है, कहते हैं लॉन्ग टर्म वबा है, शॉर्ट टर्म नहीं है। ये इसका जो सिलसिला जो है ये चलता रहेगा और इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में हमें चाहिए था कि सबसे पहले इसके लिए हिफाजती तदाबीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था, जो कि आवाम ने, ताजरों ने, हुकूमत ने, तमाम लोगों ने मिल के इसे हवा में उड़ा दिया, जिसकी वजह से ये हुआ। देखें हमारे मुल्क में पहले ये जो इसके शरह अमवात और इसके जो मरीज़ थे कम थे, बहुत कम तादाद में थे। जब दुनिया में इनकी तादाद कम होना शुरू तो हमारी बढ़नी शुरू हो गई। अब सूरत हाल इस वक्त इस किस्म की हो चुकी है कि हर तबका, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दरमियाना है, जिस हालत में भी था वो बहुत सख्त इस वक्त बदहाली का शिकार होता जा रहा है। मुल्की मईशत हचकोले खा रही है, ताजरों का कारोबार कोई नहीं रहा, ताजर तंजीमें जो है वो भी बोल बोल के खामोश हो गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि देखिए इस्लामाबाद जैसे शहर में भी तकरीबन जो है 40% जो है इन्होंने बंद किया है, लॉकडाउन किया। ये लॉकडाउन अगर हम पहले करते जैसे शुरू किया था तो ये बहुत मजबूत होता। उस वक्त आवाम ने भी ये कहा कि ये जी ऐसे ही हुकूमत झूठ बोल रही है, शायद ये दूसरे मुल्कों से इमदाद लेना चाहती है। कोरोना की वबा को हमारे ताजरों ने, अवाम ने, तकरीबन अक्सर लोगों ने हवा में उड़ा दिया मजाक के तौर। अब भी यही हालत है कि सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी 70% लोग जो है वो इसको नहीं समझ रहे और ना ही इस पे को अमल दरामद कर रहे हैं। और हालत ये है कि हम एक गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे तो हमारे पास ना इतने वसाइल हैं, ना बेड है। देखो डॉक्टर हजरात जो वॉलंटियर इतनी इस मुल्क की इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ही अजीम किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी अजमत को हम सलाम करते हैं कि उन्हें देखे कितने लोग उनमें से, डॉक्टरों में से कई शहीद हो चुके हैं, कई इस वबा में इस वक्त भी बेचारे पड़े हुए हैं और उनके भी सहूलतें नहीं मिली।
اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو معیشت تب ہی ترقی کر سکتے جب کہ ملک میں کوئی کنٹرول ہو، کوئی حالات بہتر ہو. وہ بھی حالات ہمارے بہتر نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ دیکھیں پھر عوام جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں لوگوں کا یہ تو تاجر جو ہے وہ زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ کرایوں پہ بیٹھا ہوا ہے. لینڈ لارڈ جو ہے وہ چاہتا ہے مجھے پیسے ملے. کرایہ دار جو اس کی دکانیں بند پڑی ہیں، ایون کہ بڑے بڑے پلازے بند پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے لیے، اسٹاف کے لیے 600 ہمارے ملازم ہیں، ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، وہ بھی لاک ڈاؤن میں بند ہو گئے، ان کو بھی پیسے نہیں. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے 5 اسٹار جیسے ہوٹل ہیں ان میں بھی ڈاؤن سائزنگ کی گئی ہے. اس میں بھی عملہ انہوں نے 30% تو نکال دیا ہوا ہے اور لوگ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں تقریباً جو ہے وہ 25% لوگ جو ہے وہ دیہڑی دار ہیں. اب تو دیکھیں حالات یہ دیہڑی دار 25% نہیں، میرے تو خیال دیہڑی دار 80% ہو گئے ہیں. صرف وہی لوگ اس وقت جو ہے سروائیو کر رہے ہیں جن کی تھوڑی سی سکون میں ہے، وہ جو سرکاری ملازم ہے، کیونکہ وہ سرکاری ملازم کی تنخواہ آ جاتی ہے. سرکاری ملازم کے علاوہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، انڈسٹری ہے، کوئی بھی ہے، تباہ ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں ابھی بجٹ پہ تھا، بجٹ پہ لوگوں نے بہت نظر رکھی تھی. حکومت نے بجٹ بھی ایسا بجٹ دیا ہے جو کہ الفاظ کا گورکھ دھندا نکلا. کچھ بھی جو تاجروں کی توقعات تھی، جو انڈسٹری کے، وہ اس پہ بالکل برعکس کیا. بلکہ انہوں نے ایک اتنا بڑا عذاب ڈال دیا ہے کہ جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ تھا ہم اس کے نرغے سے نکل گئے تھے. اب انہوں نے پھر ان کے حوالے کر دیا، ایف بی ہمارے پہ پھر حاوی کر دیا گیا. اور ایف بی آر کی وساطت سے اب دیکھیں جتنے بھی آپ کے کیسز ہو گئے، انکم ٹیکس افسر انوالو ہوگا، اس میں کمشنر انوالو ہوگا. اور جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر کوئی اپیل کرتے تھے اس کے 10% 2 اپیلوں کے بعد جمع کراتے، اب وہ فرسٹ کرانے پڑیں گے. اور پھر آپ کا منصف بھی جو ہے نا وہ ہوگا انکم ٹیکس کمشنر. ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ جب یہ ایسے حالات ہوں گے، انہوں نے 1-2 ریلیف دیے ہیں. ایک ریلیف انہوں نے دیا ہے کہ کسٹم میں دیا ہے 2.5% کا، ایک انہوں نے سیل ٹیکس میں 2% کم کیا ہے، ایک انہوں نے 50,000 سے 1 لاکھ روپے کی شناختی کارڈ. دیکھیں سمگلنگ بہت بڑھ گئی تھی اگر آپ شناختی کارڈ کرنا کرتے، لیکن آپ نے انڈسٹری کو کچھ نہیں دیا. آپ نے 70 کلو واٹ جو لوڈ تھا اس تک آپ نے کہا انڈسٹری کو 70 کلو واٹ کی کون سی انڈسٹری ہے؟ انڈسٹری تو 200 400 600 کلو واٹ پہ ہوتی ہے. جو آپ کو روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے وہ بڑی انڈسٹری کرتی ہے، اس کو انہوں نے خاموش کر دیا، ان کو اس نے سنا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو تاجر تھے ان کی انہوں نے، ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں نیٹ ورک میں نئے تاجر لے کے آئیں، نئے اسیسی لائیں، پرانے جو ہے وہ تو آپ کے پاس ہیں ہی ہیں. انہوں نے کیا کیا، پرانوں کو اور انہوں نے گردن پہ ہاتھ رکھ دیا. اب نئے آپ جب تک نہیں لائیں گے، پرانی اسیسیوں سے آپ ان کو ڈبل ٹرپل کریں گے تو آپ کو کیسے سروائیو کریں گے؟ ٹھیک ہے، اوور آل سچویشن کافی ورسٹ ہے. اچھا قائد صاحب، گلگت بلتستان کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو کرونا کی وجہ سے گلگت بلتستان میں صنعت اور تجارت کا شعبہ کتنا متاثر، اور وہاں پر کتنے % ایسے لوگ ہیں جو صنعت اور تجارت سے ہی وابستہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف. اوورال آپ دیکھیں گے تو پورا ملک کا صورتحال خراب ہے، لیکن گلگت بلتستان کا اس سے بھی بہت ہی صورتحال جو ہے پاکستان، اوورال پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت گلگت بلتستان کا صورتحال بہت ہی خراب ہے. کیونکہ آپ کو بخوبی آپ لوگ آگاہ ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے. گلگت بلتستان کے لیے روزگار کے 3 مواقع ہیں، وہاں پہ 3 شعبے ہیں. ایک پاک چینہ تجارت ہے، پاک چین جو خنجراب کے راستے سے ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ ٹورزم ہے، اور اس وقت جو ہے سردست اس ٹائم پہ وہاں پہ فشریز کا بڑا وہ تھا، لوگوں کے فارم وغیرہ بنے ہوئے تھے. اور چیری کا اس وقت گلگت بلتستان سے پورا پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی چیری ایکسپورٹ ہوتی تھی. یہ تینوں چاروں چیزیں اس وقت سٹک ہے. پاک چینہ تجارت ہے بالکل بند ہے گلگت بلتستان میں. بدقسمتی یہ ہے، آپ دیکھیں ترخم بارڈر کھلا ہوا ہے، SOPs کے مطابق ہوا ترخم بارڈر چل رہا ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے. وہاں پہ امپورٹ بے شک نہیں ہونے کے برابر ہے، لیکن ایکسپورٹ اور ٹرانزٹ وہاں پہ کھلا ہوا ہے. چمن بارڈر بالکل اوپن ہے، اور ایران بارڈر بالکل یہاں پہ تفتان میں وہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ تجارت ہو رہی ہے. لیکن گلگت بلتستان میں بالکل پاک چین تجارت جو ہے بند ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ SOPs کے مطابق یہ بارڈر کھولنا چاہیے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے سال کے گلگت بلتستان کے تاجروں کے تقریباً 200 کے لگ بھگ کنٹینر، وہ ایک اور پہلے کے پروگرام میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ 200 کنٹینر عربوں کا مال گلگت بلتستان کے تاجروں کا چائنا کا جو شہر ہے کاشغر، وہاں پہ پڑا ہوا ہے. ہم بارہا ریکویسٹ کر رہے ہیں، کئی دفعہ لیٹر بھی لکھ چکے ہیں، اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہیں. تو آخر یہ تاجر کیا کریں گے؟
خودکشی پہ اتریں گے، احتجاج کریں گے تو ان حالات میں ملک میں کیا صورتحال ہوگی؟ اگر گلگت بلتستان کے تاجر روڈ پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے تو پاکستان کا امیج خراب ہوگا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں کے تاجروں کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پاک چینا بارڈر کو کھولنا پڑے گا SOPs کے مطابق۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے شک پیسنجر کے لیے نہیں کھولیں، اگر کوئی ایشو ہے پیسنجر کے لیے نہیں کھولیں، لیکن گڈس کے لیے تو کھول سکتے ہیں۔ گڈس کے لیے کھولیں گے تو وہاں سے جو سامان ہے وہ تو آ جائے گا یہاں پہ۔ میں ایک مثال دے دوں گا، یہ ماسک جو ہے یہ ایک زمانے میں 3 روپے کا تھا، آج 30 روپے کا ہے۔ اگر یہ بارڈر کھولیں گے تو یہ پھر آئے گا 5 روپے 3 روپے میں، تو پورا پاکستان کے لیے ایک سہولت ہے۔ اور یہ کھولنا کیوں کس وجہ سے نہیں کھول رہے ہیں؟ ہم اس سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں کس وجہ سے نہیں کھول رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ پہ ہم واویلا کر رہے ہیں، جی بھی گورنمنٹ نے اوکے کر دیا بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بارڈر کھولا جائے، ہم بالکل ریڈی ہیں، تیار ہیں، لیکن یہاں وفاق لیول پہ اس پہ ڈیسیجن نہیں لی جا رہی ہے، چینی گورنمنٹ سے بات نہیں کی جا رہی ہے، بارڈر بند ہے۔ ٹورزم ہے دوسرا ہمارا سب سے بڑا شعبہ جو ہے روزگار کا، وہ ٹورزم ہے۔ ٹورزم بالکل سٹک ہے، کوئی وہاں نہیں جا سکتا ہے، جائیں گے تو 10 چیک پوسٹوں پہ ان کو روکے جاتے ہیں، ہوٹلز بند ہیں، ریسٹوران بند پڑے ہوئے ہیں۔ اور جتنے آپ کو پتہ ہے 3-4 سالوں سے وہاں ٹورسٹ بہت جا رہا تھا، تو لوگوں نے لون لے کے ہوٹلز ہٹس وغیرہ بنا کے ابھی وہ پریشان پڑے ہیں، دیوالیہ ہو گئے ہیں، ملازم انہوں نے نکال کے فارغ کر دیے ہیں۔ آخر کیا کریں وہاں کے لوگ؟ یہاں تو اور بھی مسائل ہے، کچھ نہ کچھ ہے، وہاں تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ وہاں کوئی اور کوئی صنعت نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگ بالکل ہی اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں، بڑے پریشانی کے عالم میں وہاں پہ۔ تو یہ تجارت نہیں ہو جس ملک میں، جس علاقے میں، تو بے روزگاری ظاہر ہے بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھتی ہے، معاشی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ مرزا صاحب، جب 2 ممالک کے درمیان بارڈر جب بند ہو جاتے ہیں، وجوہات کوئی بھی ہوں، ابھی کرونا کی وجہ سے بارڈرز بند ہیں، جس طرح قائد صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پر بہت زیادہ مال رکا ہوا ہے، گڈز وہیں پر موجود ہیں، جب 2 ممالک کے درمیان تجارت منقطع ہوتی ہے تو دونوں ممالک کو نقصان ہوتا ہے یا کوئی ایک ممالک سے زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیے نقصان تو دونوں ممالک ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نقصان کے جو ہوتے ہیں نا اثرات، وہ جو جس ملک کو ضرورت ہوتی ہے نا، امپورٹ ہوتی ہے، اس کو زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے قائد صاحب نے کہا کہ ماسک لے لیں، اور کافی چیزیں چائنا سے جو پاکستان میں آتی تھی وہ اسٹرک ہوگی نا، وہ اگر یہاں چیزیں آتی وہاں پہ اس سے کئی سینکڑوں دکانیں، ہزاروں دکانیں چلتی تھی، پلازے چلتے تھے، ان میں سامان چلتا تھا چائنا سے۔ اب دیکھیں چائنا، یہی سیزن ہوتا ہے کیونکہ اب گرمیاں ہیں، ابھی برف کا سیزن نہیں، اس لیے یہ یہاں سے روڈ کے راستے سے یہ سارے سامان آ سکتے ہیں۔ اب وہ رک گئے ہیں، اور رکنے کی وجہ سے اگر یہ کھلے ہوتے تو یقینی طور پہ یہاں سے ہمیں وہ سامان بھی آ سکتا تھا جو ریکوائرڈ ہے اس وبا کرونا کے لیے، ہیلتھ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں۔ اب جو یہ چیزیں دوسرے رستوں سے آتی ہے تو 2-3 گنا 4 گنا مہنگی آ رہی ہیں، اور یہ ضروری چیز تھی کہ بالکل صحیح ہے کہ اگر اس طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں سارے کام چل سکتے ہیں دنیا میں، اس وقت کام کہیں نہیں بند ہوئے، سارے چل رہے ہیں، لیکن SOPs کے ساتھ۔ آپ کا تو ماشاءاللہ جو ہے GB کا علاقہ ہے، وہاں پہ تو لٹریسی ریٹ بھی اچھا ہے، لوگ پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں، وہاں پہ ٹورزم چل بھی سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو آنے والے وہ آتے ہیں، اگر آپ کو ان کو SOPs کو فالو کر کے ان حالات کو کنٹرول کر کے اگر چلایا جائے، کیونکہ وہ بالکل کنڈسٹڈ ماحول نہیں ہے ہمارے دوسرے شہروں کی طرح، وہ تو کھلے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، گرینری ہے، دور ہے، وہاں پہ اگر GB کے علاقے میں اگر چلاتے چل سکتا تھا۔ پھر دیکھیں وہاں کے فروٹس کی بات ہے، فروٹ جیسے چیری ہے، بالکل بات صحیح ہے، اب تو اس وقت ایکسپورٹ ہی نہیں ہے، مال جا ہی نہیں رہے، کیسے چلیں گے؟ سارا وہ یہاں پہ کھپت بھی نہیں ہے، ضائع ہی ہوگا۔ اس لیے ایسے حالات حکومت کو چاہیے پیدا کرنے ابھی بھی، کیونکہ یہ دیکھیں جیسے PM بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، بڑھ بھی سکتے ہیں، ابھی اس مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں 3 ساڑھے 3 4 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ لانگ ٹرم کام ہے، اس کام کو یہ نہ سوچا جائے کہ آپ نے چند دنوں کا، یہ تو اب چلے گا۔ اس کو ابھی دیکھیں، ابھی کوئی ویکسین بھی تیار نہیں، ابھی اس کے لیے کوئی میڈیسن بھی نہیں آئی، جو بھی میڈیسن آئی ہے، کیونکہ میرا بھی ریلیٹڈ، میں میڈیسن سے مینوفیکچر ہوں میڈیسن کمپنی کا، تو میں جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ چیزیں جو بتائیے فرضی ہیں سارے، کبھی کہتے ہیں جی پیراسٹامول استعمال لیں، کبھی کہتے ہیں ڈیکسامیتھازون لے لیں، کبھی کہہ لیں ایزیتھرومائسن، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ابھی ویکسین آئے گی، ویکسین جب استعمال کریں گے پھر اس کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ بیکٹیریا کو مارتی ہے، وہ بھی لانگ ٹرم پروسیس، وہ بھی لانگ ٹرم پروسیس ہے، شارٹ ٹرم کوئی پروسیس، شارٹ ٹرم ایک ہی پروسیس ہے، SOPs فالو کریں۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں زیادہ تر وہی لوگ سروائیو کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس کے سمٹمز آئے نا تو وہ جناب اس نے آپ کو انسولیشن کر لی، وہ گھر میں محدود ہو گیا، آرام سے رہا، وہاں پہ خیال کیا، بچ گیا۔
अब देखिए इसका गरीब आदमी इसका इलाज ही नहीं करा सकता। 8,000 रुपए का तो एक टेस्ट है। अगर एक घर में ये कोरोना निकलता है तो एक बंदे का टेस्ट नहीं होता, अगर घर में 9 बंदे तो 9 का टेस्ट कराएगा। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, और 9 के लिए 60-70 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा? फिर आप यकीन करें कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एक कोरोना के मरीज का 15 लाख का इलाज है, 15 लाख। हुकूमत के पास 0 सब्सिडरी है, हुकूमत सिर्फ टीवी तक बातों तक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी का बंदा हूँ, आवाम में से हूँ, आवाम का भला सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए ऐसे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लाए ताकि आवाम को बचाया जा सके। ये कोई बात नहीं है, डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ के निकलते हैं, जाते हैं, आके तकरीर कर देते हैं, आ जाता है जी डीसी ने ये कह दिया, कुछ भी नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर साहब जाते हो, कहते हैं इस दुकान को लॉक कर दो, उस वक्त तो मौके पे लॉक हो जाती है, थोड़ी देर बाद उसे 5,000 जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। ये उसका हल नहीं है, ये हल नहीं है। हल इसका ये है कि वो ऐसा निज़ाम करे कि आइंदा वो दुकान खुले ही ना इस तरीके से, अगर खुले भी तो SOPs को फॉलो करें। अच्छा कायद साहब, अभी हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएशन आपने भी बताया कि तिजारत रुकी हुई है, जब तिजारत रुकती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। SOPs पर अमल दरामद, जिस तरह से बाकी पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन महदूद लॉकडाउन है, मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया, लेकिन साथ ही साथ SOPs पर अमल दरामद के हवाले से भी बात की जा रही है। इस हवाले से क्या आपकी वफाक से बात हुई है, हुकूमत से बात हुई है कि SOPs को फॉलो करवाते हुए बॉर्डर को खोल दिया जाए? जिस तरह से आप कह रहे थे कि आमदोरफ्त बहाल ना की जाए, एटलीस्ट जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट है उसको तो बहाल कर दिया जाए, तो इस पर क्या मौक़िफ़ है उनका? वफाक पे हमने फॉरेन अफेयर को लेटर लिखे, हमारी GB गवर्नमेंट ने लिखा कि हमें SOPs के मुताबिक हम बॉर्डर खोलने के लिए तैयार हैं, फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल दे दें। यहाँ से कोई खातिर खाशनवाई नहीं हुई है। फिर दोबारा मैंने अपने फेडरेशन के हवाले से दोबारा इनको लेटर लिखा कि ये SOPs के मुताबिक हमारे कम से कम अगर नहीं खोलते हैं बॉर्डर को, तो जो स्टक माल पड़ा है जो 1 साल पहले से, तो कम से कम उसके लिए इजाज़त दी जाए। उस पे अभी फॉरेन अफेयर ने दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लेटर लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं तो गिलगित के ताजरों ने यह सोचा है कि वो खुंजर अफ्ताब पे जाके एहतजाज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई अभी चारेकार नहीं रहा है। हमने अपने हुज्जत जो तमाम कर दी है, हमने अपने जितने भी वसाइल थे वो हमने इस्तेमाल की है फेडरल गवर्नमेंट को और GB गवर्नमेंट को बावर कराने के लिए कि हम SOPs के मुताबिक चलने के लिए तैयार है। अपने एहतजाज की बात की, एहतजाज तो जिस तरह से हम सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ के ताजरों आपके थोड़े से मसाइल मुख्तलिफ हैं कि बॉर्डर के मसाइल हैं, लेकिन मसाइल तो यहाँ पर भी ताजरों के थे। यहाँ पर भी ताजिर बिरादरी ने एहतजाज किया तो ही उन्हें भी मार्केटें खोलने की इजाज़त दी गई। हम भी यही कहते हैं कि एहतजाज नहीं करेंगे। अभी देखिए 1 साल से बॉर्डर बंद पड़ा है। 1 अप्रैल को बॉर्डर खुलना चाहिए, अभी तक बॉर्डर नहीं खुला है। वहीं चाइनीज़ गुड्स बाई सी आ सकते हैं, अच्छा एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, तो क्या खुंजरा बॉर्डर से आने में कोई मसला है? क्या मसला है वहाँ से? और हमारा जो सूबा है शिंक्यांग का सूबा जो है, जो हमारे नेबर में है, वहाँ तो कोई केस ही नहीं है। आज वहाँ पूरे, जब चाइना उरूज पे था वायरस के हवाले से, तो पूरे शिंक्यांग के सूबे में एक केस नहीं था। तो आखिर वजह नहीं खोलने का क्या है? हम ये चाहते हैं कि वजह बताया जाए हमें कि अब बॉर्डर क्यों नहीं खोला जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे रूटीन में हमारे पास रूटीन में जो कंटेनर आते 3 से 4 कंटेनर आते हैं, 3 से 4 ड्राइवर को क्या हम नहीं संभाल सकते SOPs के मुताबिक? क्यों नहीं संभाल सकते? यहाँ हज़ारों लोग, देखें कितना मजमा होता है बाज़ार में, तो फिर भी बाज़ारें चल सकती है। वहाँ से तो 3 से 4 कंटेनर आने हैं रोज़ाना रूटीन में, तो क्या SOPs के मुताबिक हम 3-4 ड्राइवरों को नहीं संभाल सकते? पर अमल दरामद करते हुए बॉर्डर खोलने की इजाज़त दी जाए, एटलीस्ट आमदोरफ्त के नहीं लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इससे तिजारत मुनक़ता हो रही है। मुनक़ता होने की वजह से बहुत सारे लोग जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है वो भी मुतासिर हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद अली कायद साहब, वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI के, और मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI। मिर्ज़ा साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से कायद साहब बात कर रहे थे कि जो है SOPs पर अमल दरामद कराते हुए खोल देना चाहिए बॉर्डर को, बाकी तमाम बॉर्डर्स की उन्होंने निशानदेही की कि इधर से भी चीज़ें आ रही हैं। ईरान के हवाले से जो मैंगो की जो तिजारत थी वो मुनक़ता थी, वो भी तफ्तान खोल दिया गया, लेकिन क्या हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नहीं है गिलगित बल्तिस्तान?
دیکھیں جی بات یہ لگتا تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اب جیسے بتا رہے دوسری سائڈ کا صوبہ جو ہے اس میں کرونا کے کوئی تاثرات ہی نہیں ہیں, تو ادھر بھی تھوڑا جیسے بتا رہے ہیں 3-4 کنٹینر تو کچھ چیز نہیں ہے. یہ اگر 3-4 SOPs کا روز کنٹینر ہے اس سے سینکڑوں لوگوں کا بھلا ہوگا. اس سے دیکھیں روزگار کے موقع کھولیں گے, پورے پاکستان میں ان کے گوڈز آئیں گی, اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے روزگار بھی ہوگا, لوگوں کو کام بھی چلے گا. اب دیکھیں پیچھے بھی انہوں نے کیا تھا, چائنیز امبیسڈر سے جا کے ملے بھی تھے آج سے 3 ماہ پہلے. ان کے اس وقت بھی 200-250 کنٹینر وہاں پہ پھنسے تھے, ڈرائی فروٹ وغیرہ کے. دیکھیں یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, میرا خیال اس پہ بھی ان کو پذیرائی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے یہ حالات اور خراب ہوتے گئے. اب بھی صورتحال یہ دیکھیں اس قسم کی باتیں حکومت کو جو بھی فیصلے کرنے تھے لانگ ٹرم اور فوراً کرنے چاہیے ہوتے ہیں. یہاں بھی افسوس اس بات کا, ایک تو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور دوسرے فیصلے ہوتے نہیں ہیں. سوچتے یہ کام اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ یہ وبا بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں پہلے دن سے انہیں کہا گیا کہ آپ لانگ ٹرم کہ لاک ڈاؤن کریں. اگر آج انہوں نے اس وقت سخت لاک ڈاؤن کیا ہوتا مہینے کے لیے 15 دن تھے, آج ہمارے ساتھ یہ حالات نہ ہوتے. انہوں نے اسی طریقے سے کوئی ہر بندہ ہر صوبہ اپنی مرضی کرتا رہا, ہر ڈسٹرکٹ میں یہی ہوتا رہا, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. رزلٹ یہ نکلا کہ آج اس ملک میں تقریباً نہ کرتے روزانہ 100 سے 150 کے درمیان وہ اموات ہیں جو کہ ان کے حکومت نوٹس میں لاتی ہے. دیہاتوں میں تو یہ بات ہی نہیں ہے, دیہاتوں میں اموات اتنی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں لگتا, اور لوگ خاموشی سے کیا کرتے ہیں دفنا دیتے ہو, کہتے ہیں یار نہیں تو بڑے مسائل بن جائیں گے, وہ کسی کو ساتھ جانے نہیں دیں گے, وہ دفنانے نہیں دیں گے, وہ 1-2 بندے آئیں گے قبر کھود کے اس میں پھینک دیں. اس لیے دیہاتوں میں میرے خیال میں ان سے زیادہ ہے. جسی طریقے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اب 10-12 ہزار, اس طرح نہیں ہے. میرے خیال میں یہاں سے کم 30-35 ہزار سے بھی زیادہ. کیوں کہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے نا جی, آپ دیکھیں ٹیسٹ ہی نہیں ہے. ٹیسٹ کہاں ہے؟ ٹیسٹ تو دیکھو امریکہ جیسے ملک میں وہاں 1-1.25 لاکھ بندوں کا روز ہوتا ہے, اور پھر بھی لوگ کئی ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے تو ہے ہی بہت محدود سے ہیں. تو اگر ان کو دیکھیں, اگر SOPs نہیں کریں گے, اب آپ دیکھیں علاقے آپ نے بند کر دیے, لیکن اب دیکھیں جیسے میں دیکھ رہا تھا لاہور میں, انہوں نے کہا تھا, آ رہا تھا ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ آدھے لاک ڈاؤن تو سخت ہے اور آدھا جو مذاق ہے. یہاں بھی یہی حال ہے, کئی علاقے ایسے ہیں, کئی علاقے مذاق ہیں. جب تک دیکھیں ایک چیز کو آپ سیریس نہیں لیں گے, عوام بھی سیریس لیں, کاروباری حضرات بھی سیریس لیں, اور حکومت زیادہ سیریس ہے. حکومت اس پہ سختی سے جب عمل درآمد, حکومت دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا, گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز لائے اور عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کو معاشرے میں زندگی دینے کے لیے, سہولیات دینے کے لیے, روزگار دینے کے لیے, مسائل کو حل کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ سکون سے رہیں. یہاں پہ دیکھیں کسی معاملے میں اس وقت بجٹ آیا, پورا پاکستان, ہماری فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس جو ہے یہ ایک ایپیکس باڈی ہے, اس کے تقریباً اس وقت کو 200-250-300 کے قریب ایسوسیشن ٹریڈ باڈیز ہیں. کسی نے بھی ان کے بجٹ کو منظور مانا نہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ نے دیکھیں, آپ پھر جو کمیٹیاں بناتے ہیں, ابھی انہوں نے بجٹ ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے, آپ یقین کریں کہ اس میں چند بندوں کے علاوہ انہوں نے کسی کو نہیں لیا. حالانکہ دیکھیں پورے پاکستان میں 56-7 چیمبرز ہیں, ان کو اس پہ لیتے, سٹیکس پہ لیتے, ان سے بات کرتے. انہوں نے اپنی مرضی سے 2-3-4 بندوں کو لے لیا, اور بعد ایسے. اب دیکھیں, اب میں فرض کو ایک بندہ اس کی موٹروں کی میں ہے, وہ یہاں پر ہمارا انہوں نے چیئرمین بنا دیا. اب موٹر والا بندے کو کیا پتا ہوگا, چیئرمین وہ کاریں بناتا ہے, اسے کیا پتا ہوگا کاریں بندے والا ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے, لوگ روٹی کہاں سے کھا رہے ہیں, لوگ روزگار کہاں سے چلائیں گے, معیشت کا پہیہ کہاں سے چلے گا, چھوٹا دکاندار کیسے چلے گا, SME کیسے چلے گا. اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کا بجلی کا بل نہیں لیں گے دکاندار سے. اس کا انہوں نے کہا کہ سنگل فیس جو میٹر ہے نا, سنگل فیس, اس کے انہوں نے تھوڑے سے یونٹ بتائے, اتنے ہر دکاندار, چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کم سے کم اس کا جو ہوتا ہے 3 فیس کا میٹر لگا ہوا ہے, وہ بیچارے کو وہ بیچ میں رہ گیا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا جی SMEs کے لیے 5 سے 50 لاکھ تک کے قرضے دیں گے, جو مارک اپ کے وہ بھی کوئی نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ کہنے کو دے بہت کوئی, 12-12 ہزار روپے اگر انہوں نے کروڑ-سوا کروڑ خاندانوں کو دے دیا تو اس سے معیشت ترقی نہیں کرتی دنیا میں. اگر ہے تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو انہیں ہر بندے کو دیا ہے, بچے کو علیحدہ دیے, بڑے کو علیحدہ دیے ہیں, یہ سہولیات دی ہیں, اور ان کے پر میڈیکل سہولت جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. محمد علی قائد صاحب, جس طرح سے ابھی مرزا صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کو لے کر اور اوورآل اگر سینیریو کی بات کی جائے تو تجارت کے حوالے سے, یہ بے روزگاری کی جو سچویشن پریویل کر گئی ہے, صنعت کے حوالے سے, ابھی جو بزنس مین کمیونٹی ہے, پالیسیز ہیں کیا, اور حکومت کیا گراؤنڈ ریئلٹی سے ناواقف ہے؟ جی, میں کسی بھی فورم پہ جاتا ہوں, میں ہر وقت یہی عرض کر رہا ہوں کہ پالیسیز بناتے وقت گراؤنڈ لیول سے بندوں کو اٹھایا نہیں جاتا ہے, ان سے رائے نہیں لی جاتی ہیں.
شیشے کے بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اس وجہ سے ملک کا یہ حشر ہے۔ میں اب آپ کو مثال دے رہا ہوں، بجٹ میں گلگت بلتستان سے 6 ارب کا کٹ لگایا گیا ہے، 6 ارب رقم۔ کیا اس صورتحال میں گلگت بلتستان سروائیو کر سکتا ہے؟ اور نہ وہاں پہ تجارت ہے اس وقت، نہ ٹوریزم ہے، اچھا فروٹ وہاں کے گل سڑ رہے ہیں، اور کوئی کام وہاں پہ نہیں ہے، پھر آپ وہاں کے بجٹ کو بھی کٹ لگاتے ہیں، تو کیسے یہ صوبہ چلے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بجٹ میں گلگت جب اس کے ویلیو بڑھاتے ہیں آئٹمس کے اوپر، تو کوئی گراؤنڈ لیول پہ بندوں کو بٹھائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس چیز کا ویلیو بڑھانا ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ مطلب یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم امپورٹ کو کم کر رہے ہیں، امپورٹ کو ختم کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ ایکسپورٹ ہمارا آلریڈی زیرو ہے، کسی اس میں ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بجلی ہے نہیں ہے تو بہت مہنگی ہے، گیس ہے نہیں ہے تو بہت مہنگی ہے، انڈسٹری تو آلریڈی بند ہو گئی ہے، تو ہمارا ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا؟ اچھا دوسرا، امپورٹ کو کم کرنے کے لیے آپ روزانہ جو ہے ویلیو بڑھا رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کے کپڑے کا، پولسٹر کپڑا ہے، وہ $4 پر اس کا ویلیو تھا، آج انہوں نے $60 کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، پاکستان میں کہیں پہ امپورٹ نہیں ہو رہا ہے 2 سال سے، اور ویلیو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ لیکن امپورٹ نہیں ہو رہا ہے تو لیکن مارکیٹ میں ہے نہیں ہے، پورا مارکیٹ بھرا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے اسمگلنگ کے تھرو۔ یہ جو ہے اسمگلروں کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، یہ ویلیو بڑھا رہے ہیں روزانہ، اچھا نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں، اس سے معیشت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب آپ ویلیو بڑھاتے ہیں تو جو جینوئن امپورٹر ہے وہ امپورٹ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ جاتا ہے افغان ٹرانزٹ کے تھرو، اگلے دن بغیر ٹیکس کے پاکستان میں آ جاتا ہے۔ یہ گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی ہے کہ کیا پالیسی بنائیں، بلکہ آپ یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو مینیمم کریں، تو جینوئن جو امپورٹر ہے وہ امپورٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ ملک ترقی کرے گا، ریونیو آئے گا ملک میں۔ لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے پتہ نہیں کن کے اشاروں پہ یہ بنا رہے ہیں، ہماری سمجھ سے بلاتا رہے، کیونکہ جینوئن امپورٹر جو ہے اس وقت رول رہے پھٹ رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، کس طرح کی امپورٹ کریں۔ ابھی $3 والے کا آپ $60 ویلیو لگایا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو امپورٹ نہیں کر سکتا، کوئی جینوئن امپورٹر جو لیگل امپورٹ نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے سب لگ جائیں گے اسمگلنگ کے تھرو، سارے اسمگلنگ کے۔ گلگت بلتستان میں کتنے % لوگ ہیں قائد صاحب جن کا روزگار تجارت سے وابستہ تھا لیکن اب وہ بے روزگار ہو گئے، اور اس کا متبادل کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ اس بارڈر کے تھرو، جو پاک چین بارڈر ہے وہاں پہ روزانہ کے حساب سے ہزاروں مزدور وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جتنے پاکستان کی ٹرانسپورٹ ہے، جو پنجاب اور KPK سے 25% ٹرانسپورٹ جو ہے سوس بارڈر کے تھرو گرمیوں میں کام کر رہی ہے، وہ سارے جتنے ہوٹل ہیں، آپ سوس میں جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اس وقت ہلچل ہوتے ہیں، وہاں گہما گہمی ہوتی ہے، آپ کو ایک بندر نظر نہیں آئے گا۔ آخر وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ وہاں کے مزدور کیا کھائیں گے؟ وہاں کے ہوٹل والے کہاں جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ روزانہ یہ پالیسیز بناتے ہوا آخر گلگت بلتستان والے بھی اس ملک کا حصہ ہے، اس ملک کا، ان سے کبھی پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگوں کی کوئی مسئلہ ہے، کوئی ہم اس بارڈر کے لیے، اچھا اس امپورٹ کے لیے، اس ایکسپورٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے ہم سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی میں، سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں نیگلیکٹ کیا ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ورنہ میرا بھی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں نمائندگی ہوتی تو مجھ سے بھی پوچھنے والا، مجھ سے بھی ظاہر ہے کوئی نہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے کوئی مسائل ہے نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ یہ جیسے کورونا کا مسئلہ آیا، وفاقی طور پہ وہاں پہ کوئی ابھی تک کوئی ایڈ وغیرہ وہاں پہ نہیں دیا گیا ہے، اس بھی گورنمنٹ جو اپنے لیول پہ جو کر رہی ہے لیکن بہتر انداز میں کر رہی ہے، لیکن اس وقت بھی اس کو پرسان حال نہیں رکھنا چاہیے، صوبے کو وہاں پہ توجہ دینی چاہیے۔ ویسے بھی وہاں پہ ایسے عناصر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نمائندگی نہیں دی جا رہی ہے، واویلا کر ہم پاکستان کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے حکمران مان نہیں رہے۔ ادھر آپ دیکھیں، انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہے، پاکستان کہتا ہے کہ یہ متنازع حصہ ہے۔ ان چیزوں سے وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے ذہن جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو توجہ دینی چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، اور وہاں کے جو یوتھ ہیں ان کو روزگار دیں۔ جب روزگار بھی نہیں دیں گے، اچھا اس کے علاوہ پھر دوسرے جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے، وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے گلگت بلتستان، ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ متنازع حصہ ہے، پاکستان کو بھی کہنا چاہیے کہ میرا حصہ ہے۔
تاکہ بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ٹھیک. تو جب میں خود کہوں کہ نہیں یہ متنازع ہے, ادھر سے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا حصہ ہے, تو لوگوں میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے ان کا حل یہ ہے کہ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں کے لوگوں کو روزگار تو دے دیں. کیا کھائیں گے وہاں کے لوگ؟ اور میں نے جو بتایا ان چیزوں کے علاوہ وہاں پہ ہے کچھ نہیں. تو ہمارے پاس مائننگ ہے, مائننگ کے اوپر ایسی پالیسیز بنی ہوئی ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. دنیا کے پہاڑوں میں ہمارے ذخائر سے بھرا ہوا ہے, معدنیات سے بھرا ہوا ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ کی. کوئی اپنے طریقے سے کچھ کرتا ہے تو نہ وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے دنیا کے ہرڈلز ہیں. پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. مرزا صاحب, جس طرح سے ابھی قائد صاحب نے تمام تر گفتگو کی, خاص طور پر اگر گلگت بلتستان کی ہم بات کر رہے ہیں, بھارت جو وہ یہ بات کرتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان یہ کہتا ہے یہ متنازع علاقہ ہے. جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو کتنی زیادہ انسٹیبلٹی آ جاتی ہے اندرونی طور پر آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے ایک وہاں کے رہنے والے جو لوکل لوگ ہیں ان کو یہی ڈاؤٹ کر دیا جائے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں, دوسرے ملک کے ساتھ ہیں, تو ویسے ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو ان کے علاقہ جات ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پوٹینشیل ہے. ابھی دیکھیں ان کے پاس, حکومت کے پاس, جب حکومت پہلے دن آئی تھی ان کا ویژن اچھا تھا, انہوں نے بہت کچھ بتایا. دیکھیں جیسے ان کا ماحولیات کا محکمہ ہے, ان کا ایڈوائزر ہے ملک امین اسلم, وہ ایک کمپیٹنٹ انسان ہے. اس کی دیکھیں اس کو فالو کرے. پہلی گورنمنٹوں نے بھی اس سے فائدہ لیا, یہ KPK میں بھی کافی انہوں نے کام کیا اور وہ سمجھتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا تھا ٹورزم ڈیولپ کیا جائے گا, وہاں سارا سسٹم بنایا جائے گا. ٹورزم سے دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملک ٹورزم سے بے پناہ پیسہ کماتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ملک جن میں دو اپنی آبادی ان کی کروڑ بھی نہیں ہے اور 2.5-3 کروڑ ٹورسٹ سال میں ان کے پاس آتا ہے. اور ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ہم اس کو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے موسم دیے ہوئے ہیں, سیزن دیے ہوئے ہیں, پہاڑ دیے ہیں. نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے, دیکھیں اس کے چھوٹا سا ٹورزم ہے, صرف وہ ایک جہاز پہ فلائٹ دیتا ہے اور وہ اس سے بھی بے پناہ پیسہ کماتا ہے. ہمارے GB میں تو اتنے اچھے اچھے خوبصورت نظارے ہیں, پہاڑ ہیں, ان کو ڈیولپ کریں. اور وہاں پہ SOPs بھی چل سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا وہاں پہ دور دور جگہ ہیں, یہاں پہ کنجسٹڈ ماحول نہیں, پاپولیشن کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو ڈیولپ کریں. وہاں پہ انہوں نے کہا ہم گرینی پیدا کریں گے, درخت لگا بھی رہے ہیں. انوائرمنٹ منسٹری میرے خیال میں اس میں ان کی اچھا کام کر رہی ہے, اور ایک وہی منسٹری ہے جو اس وقت صحیح پراپر طریقے سے اس وقت اس میں کام ہو رہے ہیں, اس میں SOPs فالو کیا جا رہا ہے. جہاں بھی میں نے دیکھا ہے, میں روز اکثر دیکھتا ہوں, جہاں بھی درخت کٹتے ہیں ہوتا ہے, اس کا وزیر جو ہے جو ایڈوائزر ہے خود وہاں پہنچاتا ہے. جب تک آپ پین نہیں لیں گے, اور وہ زیادہ وہ اخباری خبروں میں نے نہیں دیکھا بلکہ پریکٹیکل ان کو دیکھا. اس لیے چاہیے باقی لوگوں کو بھی ایسے ڈپارٹمنٹ قائم کیے, ایسے لوگوں کو اوپر لایا جائے جو اس پہ عبور حاصل کرتے ہوں, تاکہ یہ نہ آج وزیر ایک لگاتے ہیں 3 مہینے وزیر ہٹا دیتے ہیں, پتہ لگتا ہے جی یہ غلط تھا, اور وہ آتا ہے وہ اپنی طرح سے ساری باتیں کرتا ہے, لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. کیونکہ شارٹ ٹرم پالیسی, لانگ ٹرم تو ہے ہی نہیں. لانگ ٹرم پالیسیز ہیں, لوگوں کے جذبات سے خواہشات سے نہ کھیلیں. اور بالکل صحیح بات ہے, GB کے علاقے دیکھیں اتنے خوبصورت علاقے ہیں, وہاں پہ ہم چاہیں تو ہم بہت زیادہ وہاں سے ٹورزم کے تھے یہ ملک کی زیادہ معاشی ترقی وہاں سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اور وہاں کے لوگ دیکھیں پڑھے لکھے بھی, ہمبل بھی ہیں, ان کے علاقوں میں کرائم بھی نہیں ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں بے پناہ کریں, ان کے علاقوں میں کرائم بھی نہیں ہے. چترال میں دیکھ لیں, ان میں 0 ہے کرائم. تو پھر ان چیزوں کو کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ حکومت کو, عمران خان صاحب کا تو پہلے دن یہ ویژن تھا کہ بھئی ہم ان علاقوں کو پروموٹ کریں گے اور اس کو ٹورزم کو آگے لائیں گے. اور وہ باتوں میں رہ گیا, کتابوں میں پڑھا ہے, عملاً کوئی نہیں رہا. خدا رحم حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کے, تاجر آپ کے ساتھ ہی ہیں. دیکھیں تاجر آپ کے ساتھ چلے گا تو ملک میں اکانومی بڑھے گی, ملک کا روزگار بڑھے گا, انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, دیہڑی دار شخص کو روزگار ملے گا. اب دیکھیں حالت یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں ٹڈی دل کو دیکھ لیں. دیکھیں ٹڈی دل کی اتنا مسئلہ ابھی تک یہ کر نہیں سکے, اور کسانوں نے اپنے پرانے زمانے کے روایتی ڈھول بجا کے کیا ہوا جی. وہاں پہ انگور تباہ ہو گیا, وہاں پہ فروٹ تباہ ہو گئے, کوئی پوچھ رہے نہیں. کہتے ترکی سے جہاز آئے گا, ترکی سے لوگ آئیں گے, یہ کیا ہوا جی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ چیزیں جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی ختم ہو جاتی, اب تو جدید زمانہ ہے, وہ یہ نہیں کر سکتے. پیٹرول کا بحران آیا, وہ کمیٹی پہ کمیٹی بن جاتی ہے, فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھیں اب انہوں نے خود کہا کہ 8-9 کمپنیز ہیں جو ڈیفالٹ کریں, جن کے ان کو تو کچھ بھی نہیں کہتے. دیکھیں جو کام یہ کرتے ہیں اس پہ عمل کریں, جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے محمد علی قائد صاحب، ہوٹل انڈسٹری کتنی متاثر ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بڑی جو چینز تھیں ہوٹلز کی انہوں نے بھی 50% اپنا سٹاف کم کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں تو ٹورزم سے ہوٹل انڈسٹری چل رہی تھی، ابھی جس طرح سے مرزا صاحب نے بھی کہا کہ آپ SOPs پر عمل درآمد کرواتے ہوئے ٹورزم کا شعبہ بھی بحال کر سکتے ہیں گلگت بلتستان میں بھی، کیونکہ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو کورونا کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تو ہوٹل انڈسٹری کتنا متاثر ہو گئی ہے؟ اب یہ دیکھیں مطلب ٹورزم وہاں چلانا کوئی اتنا گران کام نہیں ہے جی بی میں۔ ابھی دیکھیں بڑے بڑے بسوں میں لوگ آ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ پرائیویٹ اپنی گاڑیوں میں آ جاتے ہیں، وہ تو یہاں پہ بھی لوگ اپنے گاڑی میں چلتے تو وہاں بھی جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا دوسرا کمرے میں رہتے ہیں تو یہ 1 یا 2 بندے رہتے ہیں، آلریڈی SOP تو فالو ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کراؤڈ دیکھیں، بازار میں رش دیکھیں، تو یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ٹورسٹ جانے میں کون سا مسئلہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ٹورزم کو اگر اوپن نہیں کریں گے جی گلگت بلتستان میں عن قریب وہاں پہ بہت کچھ احتجاج ہوگا، وہاں کے لوگ پریشانی کے عالم میں نکلیں گے باہر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے ہوٹل والے ہیں، ان کے پاس سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، وہاں چھوٹے ہوٹل چھوٹے ہٹس بنے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے، کسی نے 4 کمرے کہیں، کسی نے 10 کمرے، کسی اس طرح کی انڈسٹری بنی ہے چھوٹی چھوٹی سی، تو آخر اب ان کو بند کریں گے۔ یہاں تو چلو جیسے سرینا ہے، میرٹھ ہے، ایک ہی مالک ہے، جو اس کے اوپر جتنا اثر پڑے گا پڑے گا، لیکن وہاں ایک ہی نالے میں 10 20 ہٹس بنے ہوئے ہیں، جیسے راکا پوشی ہے وہاں پہ 10 20 ہٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بینک سے لون لے کے بنائے انہوں نے، ٹورسٹ دیکھا ادھر ادھر سے قرضے لے کے لون لے کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے ہٹس بنائے ہیں۔ اب آپ ان کو بند کریں گے تو ان کے پاس 4 5 ملازم ہیں، اگر آپ کے کہنے مطلب اگر پالیسیز بنائی جائیں تو SOPs کے تحت عمل درآمد کرتے ہوئے تمام تر کاروبار چل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی قائد صاحب، وقت ختم ہو گیا میرے پروگرام کا۔ محمد علی قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وائس پریزیڈنٹ FPCCI کے، مرزا عبدالرحمان صاحب موجود تھے، چیف کوآرڈینیٹر FPCCI۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر حکومت سنجیدگی سے تمام تر چیزوں کو دیکھے تو SOPs پر عمل درآمد کرواتے ہوئے تمام تر کاروبار کو بحال کرتے ہوئے بارڈر کو بھی کھولا جا سکتا ہے، عام درفت کے نہیں لیکن گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے کھولا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔